अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इनफैक्ट बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं आज जुम्मे के दिन। और सबसे पहले तो आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो एक बड़ी खबर आई, एक फैसला आना था जिसके मुतालिक आपको पिछले व्लॉग में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला सुना दिया है और इसके ऊपर अब रद्दअमल भी आ रहा है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज इंकशाफात से भरपूर गुफ्तगू की है और बहुत इंपॉर्टेंट इंकशाफात इनफैक्ट उन्होंने किए हैं। रद्दअमल भी दिया है जो आज फैसला आया है जिसका बराह रास्त फ़ायदा उनको भी पहुंचेगा। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब खुश नहीं हैं। क्यों वो खुश नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम फैसला आया है, लाहौर हाई कोर्ट से अहम फैसला आया है। अजहर मशवानी साहब के भाई वापस आ गए हैं जी, बड़ी खबर ज़बरदस्त ये भी आज मिली है। और इसके साथ साथ आज नताशा दानिश केस में भी एक अफ़ाम व तफ़हीम हो गई है। तो खबरें तो आज काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ खबरें अभी आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, कुछ फिर अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन नैब तरामीम का जो फैसला आया है उसके ऊपर लाजमी बात करेंगे जी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अहम फैसला आया। 6 रुकनी बेंच ने जून में 3 जून को गालिबन ये फैसला महफूज किया था, लेकिन आज के रोज़ ये फैसला सुनाया गया है। इस फैसले में जो हुकूमत की तरामीम थी और जो उनकी अपीलें थी दीगर फ़रीक़ैन की, उनको मंजूर किया गया। इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था इन तरामीम को, उनकी जो अपील है वो मुस्तरद की गई है। इमरान खान साहब बज़ाहिर ये केस हार चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान ये केस जीत चुकी है। इस केस के जीतने से जो शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली और जो दीगर लोग जिन्होंने इस तरामीम के तहत अपने केसेस ख़त्म करवाए थे, उनको बराह रास्त फ़ायदा पहुंचा है और उन्होंने जितने भी अपने केसेस थे उनको ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से बंद कर दिया कानून साजी के ज़रिए। तो ये इन्होंने जो एक आप इसको वारदात कहें या इसको जो भी कहें, लेकिन बहरहाल ये इन्होंने अपने हक़ के लिए एक काम किया था, यानी तरामीम का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ ये है कि एक तो ये कि जो पिटिशनर हैं उनका कोई हक मजरू नहीं हुआ। दूसरा, वो ये समझते हैं कि जो कानून साजी करना है वो पार्लियामेंट का काम है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर गेट कीपर बन के नहीं बैठ सकती कि हर बात में ऑब्जेक्शन करती रहे कि ये कानून ना बनाएं, वो कानून ना बनाएं। तो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो कानून साजी कर सकते हैं और ये उनका हक़ है। तो बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों के ऊपर ये मामला या ये फ़ैसला जो था वो खड़ा हुआ था। अब ये जो फ़ैसला है, अगरचे ये आया तो हुकूमत के हक़ में है, लेकिन इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को भी पहुंचेगा। इसकी वजह यह है कि जो तरामीम की गई थी उनमें एक तरमीम ये थी कि कोई भी ऐसा मामला जिसको काबीना ने मंजूर किया हो उसको एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और उसके ऊपर नैब केस नहीं चलाया जाएगा। दूसरी चीज़ जो एक और इस तरमीम का हिस्सा थी वो ये थी कि 50 करोड़ से ज़्यादा की अगर कोई करप्शन या मालियत के मामलात की बात होगी तो ही नैब का दायरा इख्तियार होगा। इससे कम पे नैब अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो इन 2 शिकों की वजह से इमरान खान साहब को 2 केसेस में रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। पहला तो तोशाखाना का केस है जो कि 7 करोड़ रुपए मालियत के जो तोहफे हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने उसकी वैल्यू कम लगवाई और रख लिए वो तोहफे। तो वो जो मामला है वो 7 करोड़ रुपए का बनाया गया, जबकि नैब का जो इन तरामीम के तहत दायरा इख्तियार है वो 50 करोड़ से ज़ायद मालियत के मामलात के ऊपर है। तो इस लिहाज से ये तो वैसे ही नैब के दायरा इख्तियार से निकल जाता है मामला। दूसरा जो एक अहम मामला अलकादर ट्रस्ट केस का जो चल रहा है, नैब का केस, उसमें भी ये वाला ही जो शिक है कि जी अगर काबीना किसी चीज़ का फ़ैसला करती है, तो ये जो अलकादर ट्रस्ट केस था ये बेसिकली काबीना की अप्रूवल से ही मामला सारा शुरू हुआ था, जब बंद लिफाफे की अप्रूवल ले ली गई थी कैबिनेट से। तो इस लिहाज से इस केस में भी इमरान खान साहब को जुज़वी फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि इस पे अभी भी ये केस तो बन सकता है कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल या बराह रास्त उन्होंने इससे क्या लिया। लेकिन इसके ऊपर जो ये वाला मामला है कि जी काबीना ने, चूँकि उसको सारी काबीना ने मिलके अप्रूव किया था, तो इस वजह से उसमें अब काफ़ी दमखम बाकी रहा है। वैसे तो अलकादर ट्रस्ट केस में वैसे ही दमखम नहीं है, क्योंकि एक तो खुद तफ्तीशी अफसर ये कह चुके हैं कि बराह रास्त इमरान खान के अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया है, तो उनके ऊपर तो कोई करप्शन इस तरह की साबित नहीं हो रही। केस जो बनाया गया था बेसिकली वो ये था कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है।
اور اس سارے معاملے میں ثابت کرنے کے لیے جو مرکزی ملزم ہو سکتے تھے، ملک ریاض یا شہزاد اکبر، یہ سب لوگ یہاں پر موجود نہیں تھے، نہ ان کو کسی طرح کا انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ کیس کمزور تھا۔ جو رہی صحیح کسر تھی وہ پرویز خٹک کے بیان نے دے دی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان نے کوئی زور زبردستی سے یہ بند لفافے پہ سائن نہیں لیے تھے، یہ وہ، تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اس کا جو بیان دیا تھا وہ بھی ایک بیسکلی عمران خان کے حق میں گیا۔ تو اس کیس میں آلریڈی جان نہیں تھی، لیکن اب یہ جو ترامیم بحال ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ویسے ہی یہ کیس کافی کمزور پڑ چکا ہے۔ تو ان دو کیسز میں عمران خان صاحب کو براہ راست فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بہت خوش نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ تو ویسے ہی اتنے کمزور تھے کہ انہوں نے میرٹ پہ بھی عمران خان صاحب نے اس میں بری ہو ہی جانا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ترامیم بحال جو ہوئی ہیں اس کی وجہ سے شریف فیملی کی یا جو باقی لوگوں کی کرپشن تھی اس کو ایک تحفظ ملا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم خوش نہیں ہیں۔ عمران خان کی ہمیں اس لحاظ سے فکر نہیں تھی کہ ان کے کیسز تو تھے ہی بہت بوگس سے، وہ ویسے ہی پہلے بھی انہوں نے کافی سارے کیسز جو ہیں میرٹ کے اوپر جیتے ہیں، تو ابھی بھی انہوں نے میرٹ کے اوپر ہی ان سے بری ہو جانا تھا۔ آج اس متعلق جب عمران خان صاحب سے بھی اڈیالہ جیل میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے بھی کم و بیش اسی بات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریف فیملی کو NRO2 مبارک ہو۔ NRO2 ان تمام لوگوں کو مبارک جنہوں نے اپنے کیسز ختم کرا لیے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بات کی کہ بھلے اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچتا ہے، لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ ہمارے لیے تو اصل چیز یہ کہ ہم نے اس ملک میں جینا ہے، اسی ملک میں مرنا ہے۔ اصل فائدہ تو ان لوگوں کو پہنچا ہے جن کی جائیدادیں باہر ہیں اور جن سے آپ سوال بھی نہ کر سکیں ان ترامیم کے بعد۔ تو عمران خان صاحب اس پہ کوئی زیادہ مطمئن نظر نہیں آئے، لیکن اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج کچھ بہت اہم باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ مبینہ طور پر جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان لندن میں کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ تحریری معاہدہ ہوا ہے باقاعدہ، اور انہیں اس بات کا علم بھی تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی کے ذریعے اور علی زیدی کے ذریعے عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھی آرمی چیف کو بھجوایا تھا کہ انہیں اس معاہدے سے متعلق علم ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ وہ آ کے اس معاہدے پہ عمل نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسی لندن معاہدے کے تحت یہ سارے چیز ہوئی، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے اوپر جو کیسز بنے، میری بیوی پہ جو کیسز بنے، یہ سب اسی معاہدے کے تحت بنے، اسی وجہ سے میں اور میری بیوی جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں۔ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو یہ ایک ذمہ دار ٹھہرایا ہے نمبر 1، اور تحریری معاہدے کا باقاعدہ انہوں نے انکشاف کیا جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی۔ لندن معاہدے کا ذکر وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی باقاعدہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہے، اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو اس حد تک پتا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام بھی بھجوا دیا کہ جناب میرے علم میں ہے کہ یہ کوئی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بہت اہم انکشاف ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی بات کی کہ چیئرمین جب میں یہاں سے رہا ہوں گا تو چیئرمین نیب کو بھی عدالت میں لے کے جاؤں گا، اور تفتیشی افسر جو وہاں پہ نیب کے بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی کہا کہ تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بھی میں عدالت لے کے جاؤں گا، تم لوگوں نے غلط اور بوگس کیسز بنا کر میری بیوی کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو تم لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اگین جو میں بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ چیز تکلیف دیتی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ ان کے ساتھ جیل کاٹ رہی ہیں، اپنا تو وہ ٹائم جیسے تیسے گزار رہے ہیں، لیکن اپنی فیملی کے لیے ظاہر ہے بندہ زیادہ ایموشنل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کے اوپر تفتیشی افسر کو جو ہے باقاعدہ انگلی سے اشارہ کیا کہ تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا، اور چیئرمین نیب کو اور انعام شاہ کو جو گواہ بھی بنے ان سب کو میں جیل لے کے جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آج ایک اور جو اہم بات کی جنرل فیض کے کورٹ مارشل سے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بات عجیب ہی ہے کہ اگر آپ جنرل فیض کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں اور جنرل باجوہ سے آپ سوال ہی نہیں پوچھ رہے، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے۔ جنرل باجوہ کی ماتحت تھے جنرل فیض حمید، تو ان کی جو بھی ملاقات ہوتی تھی، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی تھی، وہ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کے ہی آشیرواد کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جنرل فیض کو تو آپ ٹرائل کریں اور جنرل باجوہ کو آپ پوچھیں نا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کرنا ہی ہے تو پھر جنرل باجوہ کو بھی اس میں لوپ میں لیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ جنرل باجوہ کو اس لیے یہ لوگ ابھی تک پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے رجیم چینج کیا تھا۔
یعنی جو عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں کردار تھا وہ چونکہ جنرل باجوہ نے ادا کیا، تو اس لیے اس چکر میں انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ورنہ تو اگر انہوں نے کرنا ہوتا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس پہ تو پی ایم ایل این بھی پہلے کہتی تھی کہ جنرل باجوہ ہی ذمہ دار ہے، لیکن آج وہ جنرل باجوہ کا نام نہیں لیتے کیونکہ بعد میں جنرل باجوہ ان کے ساتھ مل گئے اور مل کے عمران خان کی حکومت گرا دی، تو یہ سب ہوا۔ باقی آج عمران خان صاحب نے ایک اور معاملے پہ بھی بات کی اور کہا کہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے وہ اس پہ ریپیٹ کیا اپنا انہوں نے موقف کہ جناب سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر آئیں اور جس نے حکم دیا میری گرفتاری کا اس سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہے اس سارے معاملے کے پیچھے، یہ صرف پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے تھا، تو یہ انہوں نے اپنا موقف دہرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ سارے پارٹی رہنما ان پہ تنقید کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ تنقید کرنی چاہیے، وہ میں نے سلیکٹ کیا ہے علی امین گنڈا پور کو اور مجھے اس پہ اعتماد ہے، تو سب کو چاہیے کہ اس کو مضبوط کریں، اس کو کمزور نہ کریں۔ تو علی امین گنڈا پور پہ جو تنقید ہوتی رہتی ہے اس کا بھی عمران خان صاحب نے اس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب کا دفاع کیا ہے۔ اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک بات کی کہ جی فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے یا ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے بڑا ٹھوک بجا کے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ فیوچر کے لیے اگر اب ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کبھی سیاسی نہیں رہی تو پھر اس سے بڑا جھوٹ اور غلط بیانی کوئی نہیں ہو سکتی، اور پھر انہوں نے اس میں سارا یہ تقریباً وہی موقف ہے جو میرا خیال ہے ساری کہتے ہیں۔ میں نے بھی پچھلے ولاگ میں جب اس کے اوپر بات کی تھی تو میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ اگر تو اب آنورڈز اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو خوش آئند ہے، لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ تو ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے، تو کم و بیش یہی بات آج عمران خان صاحب نے بھی کی ہے اس معاملے کے اوپر۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی آپ غیر سیاسی ہو جائیں، ملک کے لیے اچھا ہے، ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے اور آپ اپنی پرسنل ایگوز کی وجہ سے اور اپنی پرسنل مفادات کی وجہ سے ملک کو داؤ پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے آج یہ ساری گفتگو کی ڈیالہ جیل کے اندر، لیکن اگین جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی ہے کہ آپ نے کرپشن کے دروازے کھول دیے ہیں کہ جو مرضی جتنی مرضی کرپشن کرتا پھرے اور کوئی اس کو پوچھ بھی نہ سکے۔ اچھا، اس فیصلے کے اوپر بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں ویسے کہ جی دیکھا جائے تو یہ فیصلہ جو ہے اس سے بھلے عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے پی ٹی آئی والے بہت کھل کر اس کی تنقید بھی نہیں کر رہے، لیکن اصل میں تو یہ چیز ہے کہ آپ نے کرپشن کو پروٹیکشن دے دی ہے، اور اگر اس طرح سے آپ نے تمام لوگ جو جن کے اوپر الزامات ہوں وہ خود ہی قانون سازیاں کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں تو پھر نظام انصاف اور نظام عدل کدھر کھڑا ہے؟ کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا پھر تو کسی کو۔ تو اس کے اوپر دو باتیں ہیں، ایک تو بات تو یہ جینون ہے، اس سے میں اختلاف تو نہیں کر رہی، لیکن پاکستان کی ریئلٹی میں اگر آپ دیکھیں تو جب یہ ترامیم نہیں بھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، تو تب یہ کیسز بنے بھی ہوئے تھے، تو تب بھی ان میں سے کتنے لوگ تھے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پکڑے گئے یا ان کے اوپر کچھ ثابت ہو سکا یا ان کو کسی طرح سے بھی عدالتوں نے سزائیں سنا دیں، اگر سنائی بھی تو وہ کس طرح سے چھوٹنے میں کامیاب بھی ہو گئے، باہر جانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو ہمارے ملک میں تو یہی ہے بھائی، یہ ترامیم سے صرف یہ نہیں ہوا کہ پروٹیکشن ہے، پروٹیکشن ویسے ہی ہے ان لوگوں کو، اور وہ کہاں سے پروٹیکشن ملتی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ان لوگوں سے پروٹیکشن جب مل جاتی ہے تو پھر آپ نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوئے ہیں وہ پھر آپ سارے پوتر ہو جاتے ہیں، ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ ترامیم کا نہیں ہے، ترامیم تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کون کھڑا ہے جس نے آپ کو یہ پروٹیکشن کرنے کی ساری اجازت دے دی ہے۔ باقی نیب جیسا ادارہ پہلے کیا یہ کب کو بھی انڈیپینڈنٹ ادارہ رہا ہے، کب اس نے پروفیشنل طریقے سے واقعی سزائیں دلوانے کی کوشش کی ہے؟ یہ تو ہمیشہ ہی ایک ٹول کی طرح استعمال ہوتا رہا ہے، اور خود عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت سارے کیسز کے اوپر اب اس وقت کے وزراء یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ کیس ٹھیک نہیں تھا یا وہ کیس ٹھیک نہیں تھا، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی ٹھیک کیس نہیں بنایا گیا تھا ان کے اوپر۔ تو بات یہ کہ یہ نیب تو ہمیشہ ہی ایک سیاسی ٹول کی طرح یوز ہو رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب ملک کا نظام عدل صحیح سمت میں کھڑا ہو اور جو آپ کی انویسٹیگیٹو ادارے ہیں وہ صحیح طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوں، تو پھر یہی ایف آئی اے بھی پکڑ لے گا۔ 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن ایف آئی اے کے انڈر آئے گی تو ایف آئی اے بھی پکڑ لے گا، لیکن ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہمارے ملک میں کہ وزارت داخلہ کے ماتحت ایک ادارہ ہو اور وہ اپنے ہی وزراء اور اپنی ہی حکومت کے خلاف کرپشن کے کیسز پکڑے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اس لیے پھر نیب بنانا پڑا، لیکن نیب کو بھی بدقسمتی سے صرف ایک سیاسی ادارہ بنا کے رکھ دیا گیا۔ تو پرابلم ہمارا مسئلہ قانون سازیوں کے ساتھ نہیں ہے، اداروں کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ پھر جب ہمارے اندر یہ ولی نہیں ہے اور ہم طاقتوروں کے ساتھ مل کر اور خود سب آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے
لوٹ مار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اب جتنے مرضی ادارے بنا لیں، جتنی مرضی قانون سازیاں کر لیں، وہ اپنے لیے راستے تلاش کر لیتے ہیں. تو یہ ہے جی ساری کہانی. لیکن اس میں جو آج فیصلہ لکھا ہے اس میں بار بار مسٹر نیازی کہہ کے چیف جسٹس صاحب نے کافی عمران خان صاحب کو پکارا ہوا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ جی آپ کی تو بدنیتی بھی اس میں شامل ہو رہی ہے. آپ کے اپنے دور میں بڑا نیب کے قوانین جو تھے اسی طرح کے تھے، اور آپ نے تو خود یہ جو ابھی بھی ترامیم کی ہیں وہ بہت ساری تو ان سے ہی ڈرائیو کی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس میں بھی عمران خان صاحب کو لتاڑنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے، وہ بغض ان کا وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. تو بہرحال جو مرضی ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے بعد ظاہر ہے اب ایک فیصلہ آیا ہے تو اس کا اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو مل جائے گا الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو بھی. لیکن عمران خان صاحب کو اخلاقی فتح ضرور حاصل ہوئی ہے کہ جب جانتے ہوئے کہ انہیں فیصلے سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کے مخالف گئے، اس کو چیلنج بھی کیا اور اس کے حق میں یعنی نیب ترامیم کے خلاف دلائل بھی دیے اور خود دیے. تو یہ پھر بھی اخلاقی فتح عمران خان صاحب کو اس میں ملتی نظر آتی ہے. اب آخر میں اب چونکہ وقت تھوڑا سا کم ہی ہے تو میں اس پہ صرف بات کر لیتی ہوں کہ اظہر مشوانی صاحب کے جی ایک تو بھائی واپس آ گئے ہیں دونوں، اور انہوں نے بھی بڑا، آپ دیکھیے نا 3 مہینے یہ دونوں بھائی بے قصور، جن کے اوپر نہ کوئی مقدمہ ہے نہ کوئی انہوں نے خلاف ورزی کی کسی چیز کی، کچھ بھی نہیں، 3 مہینے یہ لاپتہ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے پوری فیملی سفر کرتی رہی ہے. اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں معاملہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو تھوڑی پیش رفت ہوئی ہے اور رات گئے ان کو 2 بجے چھوڑ دیا گیا. اب یہ بحفاظت اپنے گھر آ گئے ہیں اور اظہر مشوانی نے بھی اس بارے میں تصدیق کر دی ہے. لیکن سوال پھر وہی کہ آخر یہ اتنی دیر تھے کہاں پہ اور کس قانون کے تحت ان کو لاپتہ رکھا گیا؟ اگر انہوں نے کچھ کیا تھا تو پھر سامنے لے کے آتے، لیکن انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. اور اظہر مشوانی آن ریکارڈ ہی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ بیسکلی کالز تو ان کو آتی تھی اور ڈیمانڈ انہیں سے تھی کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ابینڈن کرنا ہے، جو بھی ان سے مطالبات کیے جاتے تھے. اصل میں ان کے بھائی کو تو بس یرغمال بنایا ہوا تھا کہ اس کے بدلے میں اظہر مشوانی سے مطالبات منوا لیے جائیں. لیکن اظہر مشوانی اور ان کی فیملی نے بڑے ہی استقامت کا مظاہرہ کیا. اس سے پہلے بھی ان کے بھائی کو، ان کے والد کو اور خود اظہر مشوانی کو بھی اٹھایا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی وہ عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے. اور آج بھی یہی صورتحال بنی. اظہر مشوانی تو اگرچہ بیرون ملک ہیں لیکن ان کے والد بیچارے مختلف عدالتوں میں خوار ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے، تکلیف اٹھاتے رہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کی خاطر پہلے لاہور ہائی کورٹ، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ چکر لگاتے رہے. الٹیمیٹلی اب ان کے بچے تو گھر آ گئے ہیں، لیکن 3 مہینے وہ جو لاپتہ رہے اس کا حساب کس سے مانگا جائے؟ سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ کیس اسی طرح ڈسمس ہو جاتے ہیں جب کوئی مل جاتا ہے، جب کوئی واپس آ جاتا ہے، اور پھر یہ پوچھ گچھ ہی نہیں ہوتی کہ بھائی کہاں تھے اور کیوں تھے. تو اسی وجہ سے پھر کوئی اور بندہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ رک نہیں سکا ابھی تک. تو یہ بہرحال ایک طرح سے اچھی خبر ہے کہ چلیے خیریت سے وہ واپس آ گئے، لیکن یہ ایک المیہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ اس طریقے سے ہمیں ہر روز دیکھنے کو ملتا ہے. آخر میں صرف اتنی بات کر لیتے ہیں جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی آج چیئرمین نادرا کی تقرری کالعدم قرار دے دیا. یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. سٹنگ ہم نے فوجی افسر کو کم ہی دیکھا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ اپوائنٹ ہو سول سروس میں، لیکن یہ بھی اس رجیم میں ہم نے دیکھا کہ سٹنگ جو فوجی افسر ہیں ان کو چیئرمین نادرا بنا دیا گیا. لیکن آج ان کی جو اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا تھا اس پر اہم فیصلہ سنایا گیا اور ان کی تقرری جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہے. بہرحال دیکھنا ہوگا کہ یہ ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے یا پھر اس معاملے کو چیلنج کیا جاتا ہے، کیونکہ آپشن تو ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جانے سے پہلے جاتے ان سے مزید کچھ ایسے فیصلے لے لیے جائیں اپنے حق میں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چیلنج کر کے سپریم کورٹ میں کوئی ریلیف مل جائے، لیکن بہرحال لاہور ہائی کورٹ کی حد تک یہ انہوں نے ایک دبنگ فیصلہ دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بڑی اہم ایک سماعت ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں اگلے ویلاگ میں ڈسکس کروں گی تفصیل کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.